खुदावंद तेरी स्तैश हो। खुदावंद कादम दे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदाए कदूस, खुदाए सलूस, खुदाए वाहिद, खुदाए अल्फा अमेगा इब्तदा इंतहा, रब्बुल फाज खुदा, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, मनंजी खुदा, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, इल्हों का इल्हा, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अल्फा अमेगा इब्तदा इंतहा है, उसी के नाम से आप सब की सलामती हो। आज तीसरा सबत है माह जनवरी का और सर्दी का मौसम अपने अरूज पर, और फिर भी हमारी ये सर्दी इतनी शदीद नहीं जो बर्फबारी से होती है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि सलामती के काशियानों में इसने हमें दाखिल किया और हम यहाँ पर खुदा की इबादत करते हैं। इस पूरे महीने में जनवरी में हमारा जो मौजू है वो है कबूलियत, मजमून है कबूलियत, और मौजू है आज खुदावंद की राह तैयार करो। अजीज़ बहनों भाइयों, ये वो हिस्सा है जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह का आगाज़ होता है खिदमत का, और उससे पहले यूहन्ना को भेजा गया। यूहन्ना उम्र के लिहाज से 6 महीने बड़ा है खुदावंद यीशु मसीह से, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसलिए मशहूर है कि उसने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम काफ़ी यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना की इंजील भी है, लेकिन स्पेसिफिक खासकर जो है ये यूहन्ना वो है जिसने खुदावंद यीशु को बपतिस्मा दिया। इसलिए ये यूहन्ना इस्तबागी का मतलब होता है बपतिस्मा देने वाला, इस्तबाग का मतलब बपतिस्मा, और इसी तरह से यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आगाज़ जो होता है हमारे साल का, दर हकीकत यहाँ से शुरू होता है, और फिर इसी तरह से हम अंजील मुकद्दस की उस सारी तरतीब के साथ, जैसे खुदावंद यीशु ने 3.5 साल मुनादी की, हम उन सारी चीज़ों को 1 साल में रिकवर करते हैं। तो ये हमारी तरतीब होती है। हम बिल्कुल अंजील मुकद्दस के मुताबिक जैसी तरतीब है वैसे हम चलते हैं। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया जिसकी आपने ईद मनाई, उनकी मनादी करने से पहले यूहन्ना ने खुदावंद के लिए राह तैयार की है, और ये यूहन्ना वो है जो वादा किया हुआ था, जो मलाकी नबी के सीफे में मलाकी नबी को बताया गया था कि मैं सबसे आखिर में एलिया को भेजूंगा, और वो क्या करेगा, वो जुदा करेगा, बाप को बेटे से जुदा करेगा, और वो तैयारी करेगा और खुदावंद की राह सीधी करेगा। और जो एलिया है उसका मजाज, उसका लिबास, उसकी फितरत और उसका कलाम यकसां यूहन्ना की तरह है। यूहन्ना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उसका लिबास था। यहाँ पे आप मरकस की इंजील में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहने हुए और चमड़े का पटका कमरबंद से बांधे हुए था। यही लिबास एलिया का था। एलिया एक ऐसा नबी था जो बड़ा सख्तगीर और गैरतमंद था, और बिल्कुल यूहन्ना भी वही लैंग्वेज और वही बॉडी लैंग्वेज, और उसका कलाम भी बिल्कुल इसी तरह है। उसने फकीर फरीसियों को कहा कि ऐ सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जिता दिया कि आने वाले गजब से बचो। एलिया जो खुदा का एक नबी था, वो बहुत सख्त और खुदरे मिजाज का बंदा था। वो जरा लिहाज नहीं करता था। खुदा की गैरत, खुदा के तकद्दस, खुदा की पकीजगी और खुदा के उस शाना शान वो सारे काम करता था। और बनी इसराइल के अंदर जो खुदा का मुल्क कहलाता है, खुदा के लोग कहलाते हैं, वो सब जब बागी हो गया पूरा मुल्क, तो उसने एक दफ़ा कहा कि आए बाप, आए खुदा मुझे उठा ले, क्योंकि तो पूरा मुल्क जो है वो बागी हो गया है। क्योंकि उस मुल्क को जो चलाता था वो बज़ाहिर तो बादशाह था, लेकिन उसके पीछे
اس کی بیوی جو تھی وہ سارا کام کرتی تھی، اور اس کی بیوی کا نام تھا ایزبل. بڑا مشہور کریکٹر ہے ایزبل، اور وہ ایسا تھا کہ وہ ابلیس کی نمائندہ تھی، اور ہر وہ کام خدا کے مخالف وہ کرتی تھی، اور اس طرح سے حزقیہ جو تھا وہ اس کی مانتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پورے ملک کے اندر ساری بت پرستی اور ہر وہ کام جو ابلیس کا وہ کراتا تھا، اور اس کو جرائز کر دیا. تو ایلیا نے کہا کہ آئے خدا تو مجھے اٹھا لے، کیونکہ پورا ملک سب باغی ہو گئے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو خدا نے کہا کہ ابھی میں نے 7,000 گھٹنے بچا کے رکھے ہوئے ہیں جو بال کے آگے ان کے خدا کے آگے نہیں جھکے. تو اس طور سے یوحنا بپتسمہ دینے والا بالکل اسی انداز میں بڑے سخت لہجے میں اور بڑی سختی کے ساتھ اس نے یسوع مسیح کی منادی کی کہ خدا آنے والا ہے، بادشاہ آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو اس نے خبردار کیا ہے کہ اب کون سا وقت ہے، اس نے وقت کی بڑی نشاندہی کی ہے کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے. یاد رکھیے گا کہ درخت کی جڑ کہاں پہ ہوتی ہے؟ درخت کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اور کلہاڑا جڑ پر نہیں ہوتا، بلکہ ہم کاٹتے ہیں تو تنے سے کاٹتے ہیں اور اس کا مڈ نیچے ہوتا ہے. لیکن کلام فرماتا ہے کہ کلہاڑا کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ جڑ پر رکھا ہوا ہے، زمین سے بالکل نیچے سے اکھاڑ دیا جائے گا. اور وہ درخت جو خداوند یسوع مسیح کے حکم کو نہیں مانتا، نہ تو تنے سے کاٹے جائے تو پھر بھی اس کی اگر جڑیں زمین پر ہیں تو یوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ پانی پاتے ہی شگوفے پھوٹے گا، پھر اٹھ سکتا ہے، نکل سکتا ہے. لیکن جب جڑ سے کاٹا جائے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اب وہ وقت ہے جو یوحنا نے کہا کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جو پھل نہیں لاتا وہ جڑ تک کاٹ دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یسوع مسیح نے جڑ تک اس کو کاٹ دیا تھا، اس درخت کو جو بنی اسرائیل کی تشبیہ تھی. انجیر کا درخت تھا، بڑا خوبصورت ہرے پتے تھے، اور پھر خدا یسوع مسیح کو بھوک لگی. کلام فرماتا ہے وہ وہاں پر گئے اور اس میں پھل نہیں دیکھا، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی پھل کا موسم بھی نہیں تھا. پھر بھی اس پر لعنت کی، اور کلام فرماتا ہے کہ وہ جڑ تک سوکھ گیا، نیچے تک سوکھ گیا اور بالکل تباہ و برباد ہو گیا. یہ بنی اسرائیل کی تمثیل دی گئی تھی کہ وہ دیکھنے میں تو خوش نما ہے، خوشحال ہیں، ساری نعمتیں برکتیں خدا کی لیتے ہیں، لیکن اپنا پھل نہیں دیتے. جو اپنا پھل نہیں دیتا اور خدا کی نعمتیں برکتیں لیتا ہے، اپنا پھل نہیں دیتا، وہ جڑ تک سوکھ جاتا ہے، وہ جڑ تک کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے مت بھولیے گا، ہم خدا کی برکتیں لیتے ہیں، مصیبت کے وقت وہ ہماری مستد مددگار ہوتا ہے، لیکن جب پھل دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم بہت شائیں بائیں کرتے ہیں. خوشحال ہیں، تندرستی ہے، بحالی ہے، روزگار ہے، رزق ہے، آل اولاد ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، خدا کا دیا سب کچھ ہے، لیکن خدا کے لیے پھل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تنے سمیت وہ جڑ تک سوکھ جائے گا اور کاٹ دیا جائے گا. جو پھل نہیں لاتا وہ کاٹ دیا جائے گا. اور اس لیے یوحنا یہاں پہ خبردار کرتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ. توبہ کا پھل لانا کہ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو اس کے مطابق آپ چلیں، اگر نہیں کی تو چلتے رہیں، جڑ تک جو ہے اکھاڑے ڈالیں گے اور پھر خشک اور زمین آپ کو برباد کر دے گی اور زمین تک آپ خشک ہو جائیں گے. اس لیے یوحنا آج ہمیں آگاہی کرتا ہے، جنوری کے مہینے کے آغاز میں آگاہی کرتا ہے. 365 دن اور 6 گھنٹے کا سال ہوتا ہے. 365 دن اور 6 گھنٹے کا سال ہوتا ہے. 6 گھنٹے جب جمع کریں 4 سال بعد پورا دن بنتا ہے، جس کو لیپ کا سال کہتے ہیں. اور اس لیے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ 6 گھنٹے آخر میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں. وقتوں اور گھڑیوں کا دورانیہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ خبردار کرتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے رفشے کہاں پہ ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں،
ہم اپنے آپ کو کہاں پر پاتے ہیں؟ بے شمار میرے پاس ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ برف باری کے اندر انہیں ہاؤز ہے اور اس میں وہ پانی کا بسمہ لیتے ہیں. میرے پاس بے شمار ویڈیو پڑی ہے جن کے اندر روح کی آگ لگے. وہ پھر ان چیزوں کو، موسموں کو نہیں دیکھتے، وہ ان باتوں کو نہیں دیکھتے کہ آج برسات ہو رہی ہے، آج موسم بڑا ٹھنڈا ہے، آج برف باری ہو رہی ہے، ہم آج یہ خدا کے کار میں کیا کریں، بڑی سردی ہے، بڑا مشکل ہے جانا، یا خدا کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اسی طرح یہ فخر کرتے رہے کہ ہم جو زندہ خدا کو مانتے ہیں، ہم زندہ خدا کو جانتے ہیں، تو یہ ہمارا فخر بالکل بے سود ہے جب تک اس پر عمل نہیں کر رہ پاتے. ہم بادشاہ کے بیٹے ہیں، اگر پھل نہیں دیں گے تو وہ باہر نکالے جائیں گے، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. ہم فخر کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں. تو یوحنا بڑے سختی سے کہتے اس پر فخر نہ کرو، تم ابراہیم کی اولاد ہو. خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک بڑے مسیح ایماندار ہیں، جب تک ہمارا پھل نہیں ہوگا تو ہم بالکل بیکار ہیں. خدا غیر قوموں سے بھی لوگوں کو چن کر اپنے لیے لے آئے گا، اور آپ اسی بات پر رہیں. لیکن جب وقت آئے تو آپ غیر قوموں کو آسمان کے بادشاہ میں دیکھیں گے، اور ہم جو خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں ہم باہر ڈالے جائیں گے. بہت زور سے ہم کہتے ہیں نیری طوفان سب یسو ٹھلنا، ایتھے نہیں شیطانہ تیرا، تو میں کچھ نہیں کرنا. سارا کچھ یسو تو ہی کرنا ہے. دوجے کن دواواں تو میں تیرے ماں دا پرچھاواں، تو پھل دینا پڑے گا. اس لیے میرے پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں پورے سال میں کامیابی، تو آج آپ کو یوحنا بننا پڑے گا، خود بھی اور دوسروں کو بھی. یوحنا کہاں رہتا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ یوحنا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ شاہی لباس پہنتا تھا. وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ جنگلوں میں رہتا تھا، شہد کھاتا تھا. اور ایک پھل ہے ٹاڈا، جس کو یہاں پہ ٹڈیاں، یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا، وہ پھل تھا، وہ پھل کا نام ہے. ہمارے یہاں ٹڈی کو جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اس کو کہتے ہیں، وہ ٹاڈا ہے نام اصل میں. اس کی بڑی ریسرچ کی، وہ پھل کا نام ہے. وہ پھل تھا بڑا مہنگا اور بڑا پیارا پھل ہوتا ہے. وہ کھاتا تھا اور شہد کھاتا تھا، اس پہ گزارا کرتا تھا اور جنگل میں رہتا تھا باہر. ہم سلامتی کا آشیانوں میں رہتے ہیں. گرمی سردی میں ہمارا موسم، ہم کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں ہمارے گھر گرم ہو اور گرمیوں میں اے سی ٹھنڈے ہوں. لیکن یوحنا کہاں پہ رہتا تھا؟ اس نے بہت مشقت کے ساتھ منادی کی، بڑے زور کے ساتھ آسمان کے بادشاہ کی خوشخبری دی. یسوع مسیح کی منادی کی کہ اس کی راہ تیار کرو، صحرا کے سوار کے لیے راہ تیار کرو. صحرا کا سوار یسوع مسیح کہا گیا ہے. صحرا کس کو کہتے ہیں؟ اجاڑ، ریت اور جہاں پر پانی نہ ہو، اس کو صحرا کہا گیا ہے. لیکن جب سوار آتا ہے تو صحرا جو ہے وہ شداب جنگل بن جاتا ہے اور وہ خوبصورت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جب آتا ہے تو صحرا نہیں رہتا بلکہ وہ زرخیز ہو جاتا ہے. اس لیے صحرا یہ دنیا ہے، یہ تباہ برباد ہے. یہ ہمیں جو بڑی رنگینی نظر آتی ہے لیکن یہ تباہ برباد ہے. اس کے لیے راہ تیار کرو، اس کو سراب کرو، روح کی سراب کے لیے، پاک روح کی بادشاہی کے لیے، تاکہ خدا کی بادشاہی آئے. صبح شام دوار میں کہ تیری بادشاہی آئے. تو کہاں پہ آئے؟ ہم صحرا میں رہ رہے ہیں، دنیا صحرا ہے. ہم کہتے تیری بادشاہی آئے تو راہ میں نے تیار کرنی. بادشاہی نہ تو زمین پر ہوتی ہے، نہ چرندوں پر ہوتی ہے، نہ درندوں پر ہوتی ہے، نہ پہاڑوں پر ہوتی ہے، نہ درختوں پہ ہوتی ہے، نہ جنگلوں میں ہوتی ہے، اور نہ باغ و بہار پہ ہوتی ہے. بادشاہی تو انسانوں پر ہوتی ہے.
چاہے انسان جنگل میں رہے، چاہے پہاڑوں میں رہے، چاہے میدانوں میں، جہاں انسان ہوگا وہاں بادشاہی ہوگی۔ میں بڑے تلخ تجربے ابلیس کے میں نے دیکھے ہیں، ہر روز ابلیس کا ایک بڑا تلخ تجربہ ملتا ہے، اور ابلیس کے پاس بدن نہیں، ابلیس کے پاس بدن نہیں، اس کے پاس ایک قدرت ہے، لیکن اس کی قدرت بڑی محدود ہے۔ نہ تو اس کے اندر تخلیق کی قدرت ہے، وہ تخلیق نہیں کر سکتا، نہ وہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نہ بیٹی پیدا کر سکتا ہے، وہ تخلیق کی اس کے پاس قوت نہیں ہے، تخلیق نہیں کر سکتا وہ، نہ وہ تخلیق کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ خدا کی تعریف کر سکتا ہے۔ میں نے کیا کہا ذرا بتائیے گا؟ وہ صرف تخریب کر سکتا ہے، تخریب کر سکتا ہے، تخریب کاری۔ نہ اس کے پاس تخلیق ہے، نہ اس کے پاس تعریف ہے، اس کے پاس تخریب ہے۔ یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح نے آپ کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں، آپ کو تخلیق کا بھی اختیار دیا ہے اور تعریف کا بھی اختیار دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے مل جائے گا، بیٹا مانگو بیٹا مل جائے گا، بیٹی مانگو بیٹی مل جائے گا، روزگار مانگو روزگار مل جائے گا، رزق مانگو رزق مل جائے گا، جو کچھ مانگو مل جائے گا۔ آپ کے اندر خدا نے تخلیق کے لیے آپ کو اختیار دے دیا ہے اور تعریف کا اختیار دیا ہے۔ ابلیس کے پاس نہ تخلیق ہے، نہ تخلیق ہے، نہ تعریف ہے، اس کے پاس صرف تخریب ہے، اور تخریب کو کہتے ہیں موت۔ اور یسوع مسیح کیوں آیا اس دنیا میں؟ وہ اس لیے آیا تاکہ وہ جو تخریب کاری کرتا ہے اور جو دہشت گردی کرتا ہے، جو موت کا بانی ہے، موت کو موت کے حوالے کر کے تباہ و برباد کر دیا اس نے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ اس کا سر کچلے جو موت کا بانی ہے۔ اس کے پاس صرف موت کی قدرت ہے، اس کے بعد تخریب کی قدرت ہے، اس کے بعد بدکاری کی قدرت ہے، اس کے بعد زناکاری کی قدرت ہے، اس کے بعد اس کے پاس جنگ و جدل و فساد کی قدرت ہے، اس کے پاس صرف تباہی اور بربادی قدرت ہے۔ نہ اس کے پاس تخلیق ہے، نہ اس کے پاس تعریف ہے، نہ اس کے پاس ستائش ہے، نہ اس کے پاس حمد ہے، اور نہ ہی اس کے پاس بھلائی کی قدرت ہے۔ بھلا نہیں کرتا وہ کسی کا بھی۔ لیکن یہ سب چیزیں جو خدا کے اندر ہیں وہ سب کچھ آپ کو دے دی گئی ہیں۔ اس لیے آج ہمارا مقابلہ جو ہے دو بادشاہیوں کا ہے، آسمان کی بادشاہی اور فانی بادشاہی۔ یسوع مسیح نے زمین پر آ کر اس کو جو اپنے آپ کہتا تھا کہ میں جناب پورے جہان کا مالک ہوں، پورے جہان کا بادشاہ ہوں، اس کو تباہ کر دیا۔ جو پورے جہان کا خدا بن اس کو تباہ کر دیا، اور بادشاہی کی کنجیاں آپ کو دیں۔ یسوع نے کہا میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کیا دیتا ہوں جی؟ کنجیاں دیتا ہوں۔ آسمان کی بادشاہی اختیار آپ کو مل گیا، تخلیق کا اختیار آپ کو مل گیا، تعریف کا اختیار آپ کو مل گیا۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر ہمارے بڑے بڑے گہرے تجربے ابلیس کے۔ کبھی آپ کے سامنے ہار نہ مانے تو صرف ایک کام کیجیے گا کہ خدا یسوع مسیح کی تعریف کرنا شروع کر دے گا، وہ رونا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیں، برے کی ستائش کرنا شروع کر دیں، نہیں سمجھ آتی تو دبوروں میں اس کی ستائش شروع کر دیں، مکاش میں ستائش شروع کر دے گا، وہ رونا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ وہ خدا کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ خدا کی ستائش نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اس وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے اس کے پاس تعریف و ستائش نہیں ہے۔ تعریف و ستائش کا اختیار صرف مجھے اور آپ کو ہے۔ تو ہم نے پھر کس طور سے خدا کی بادشاہی کو لانا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ابلیس کے ساتھ مقابلہ نہ تو الفاظ سے کرتا ہوں نہ کلام سے کرتا ہوں، میں اس کا مقابلہ صرف خدا کی ستائش اور زبور اور گیت گا کے کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور میں اپنی دھن میں گاتا رہتا ہوں، 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 گاتا ہوں۔ اور کہاں تک وہ مقابلہ کر سکتا؟ سنیے گا، وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، سن ہی نہیں سکتا تعریف۔ میرا ٹارگٹ ہے 1 گھنٹہ تعریف کرنا، ستائش کرنا، گیت گاتے جائیں گاتے جائیں گے۔ میرا 1 گھنٹہ کا ٹارگٹ، اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ
खुदावंद यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके। एक घड़ी जो कलाम में लिखा है वो 1 घंटे को कहा गया, 1 घंटा की दुआ को। क्या ही अच्छा हो कि हम 1 घंटा सिर्फ गीत ही गा लें, 1 घंटा हम सताइश ही कर लें, 1 घंटा हम तारीफ ही कर लें, तो बाकी सारी चीज़ें हमको मिलती जाएंगी। सिर्फ 1 घंटा। मेरे साथ बेशुमार लोगों ने तजर्बा किया, मैं सिर्फ 1 घंटा गाता हूँ, बस गाता रहूँ, उसी में सब कुछ हाल हो जाता है। 1 घड़ी 1 घंटा। तो कितने दुख से कहा कि तुम मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सके। तो क्या मुश्किल है 24 घंटे में 1 घंटा खुदा की सताइश करना, खुदा की हम्द करना? खुदा की मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। 1 घंटा चैटिंग करें पता नहीं चलता, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें, गूगल खोल लें, पढ़े पढ़ाना भी पढ़े नहीं। और हमारे तकाजे मोहब्बत के कहाँ चले गए हैं? ये सारे जो है नेट पे चले गए हैं। हमारे मोहब्बत के तकाजे एक दूसरे के नेट पे चले गए हैं। एक दूसरे को शिकवा कर रहा है, मैं तेरे नाल 15 GB मोहब्बत की थी, कहता 64 GB गम देता तू। हमारे मोहब्बत के तकाजे कहाँ पे चले गए हैं? दोनों बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, सामने बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो चैटिंग कर रहा है, मैं तो बड़ी मोहब्बत करना, 15 GB मोहब्बत की थी, उन्हें ज्यादा 64 GB तो गम देता है। तब लीस खुश होता है, कहता फिर वो कहता है कि मेरे GB ज्यादा हैं, खुश हुआ मेरे GB ज्यादा हैं। तो फिर हम कहाँ पे चले गए हैं? हर तौर से, हर तरह से आज बड़ी होशियारी का वक्त है। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, बहुत होशियारी का वक्त है, इंतहाई जिम्मेदारी का वक्त है, होशियारी का वक्त है। अब इब्लीस हर तरह से हमें घेर रहा है, हर जगह से, और हमने हर जगह से उस पर फतह पानी। नेट इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, चैटिंग करें, अच्छी बात है, वॉइस मेल करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए? अगर आप खुदा के लिए करते हैं तो वह बरकत होंगे, अगर आप इब्लीस के लिए करते हैं तो याद रखिए जड़ तक आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी राह तैयार करो। और दूसरी इंजील में जब आप देखेंगे तो वहां पर उसने कैसे बताया कि रास्ते सीधे होंगे। उसने कहा हर ऊंचा पहाड़ नीचा किया जाएगा, ऊंचा पहाड़ जो अपने को बड़ी शख्सियत समझता है वो नीचा किया जाएगा, उससे मतवस्त जो टीला है वो हमवार किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, और घाटी भर दी जाएगी। जो आजिन कसार होगा वो खुदा के रूह से भर जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, जो पहाड़ है वो नीचा किया जाएगा, जो टीला है वो हमवार किया जाएगा, और घाटी भर दी जाएगी। वो आजिज इनकसार को और बेयार मददगार को संभालता है और उठा खड़ा करता है, उमरा के साथ बैठाता है।